बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTN से मैं हूं मुनीर अहमद, डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ। हमें ज्वाइन किया है वॉशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल ने। वेलकम अनवर इकबाल भाई। माइक तो ऑन कर लें अनवर भाई। अच्छा जी सॉरी, कैसे हाँ हैं हाँ, आप? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से हैं। वेलकम सीआर शमसी साहब, सीनियर सहाफ़ी। सीआर शमसी साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू। अच्छा, मुझे अनवर भाई आपकी तरफ मैं आ रहा जी हूँ जी कि जी आपका तो ज़ाहिर है कि रात को जो डिबेट हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान में, जी तो इस जी दफ़ा तो कुछ ज़्यादा सुना है कि मैच नहीं पड़ा, बल्कि कुछ ज़्यादातर कलामी नहीं हुई, थोड़ी बहुत दोनों पुरस्कून अंदाज में थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई है, लेकिन सुना है कि ज़्यादा तल्ख कलामी नहीं हुई इस दफ़ा। उसमें उनकी नेकी नहीं थी। इस दफा उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि उसमें वो अगर इंटरप्ट करते तो खुद ब खुद म्यूट हो जाता। हाँ तो हाँ कंप्यूटर से तो वो लड़ नहीं सकते थे, तो फिर इसलिए हाँ, दोनों ने आपस समझे के खामोश रहे। सही। लेकिन कहते हैं कि इसमें काफ़ी डिबेट में पलड़ा भारी रहा है और कोविड-19 जो है वो मरकज़ी मौज़ू था, और पलड़ा जो है वो जो बाइडेन का भारी रहा है, और ट्रंप कोई बहुत ज़्यादा फ़ेवर नहीं ले पाए। मुनीर साहब, कोविड-19 कैसे नहीं होगा मेन इशू? आप ये देखिए, मैं यहाँ आपके पास बैठा हूँ। अब तकरीबन साल होने वाला है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, ठीक है? हुँ, और तीनों को 3 कमरों में बंद करके अलग-अलग पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा एक किसी न किसी पीरियड में कोई न कोई स्लिप कर जाता है। हुँ, क्योंकि उनको ये सीरियस नहीं लगता सारा मामला, समझ रहे हैं ना आप? सही है, सही है। स्कूल जो है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो समर हॉलिडेज में भी पढ़ाएँगे क्योंकि बच्चे पढ़-वढ़ नहीं रहे हैं। तो हर आदमी मुतासिर है। फिर आप दुकान में जाते हैं, तो बाहर से लेके अंदर तक आप लाइन लगी होती है, डिस्टेंस से जा रहे, तो नतीजा होता है कि जो ग्रोसरी लेने जाना है, हम फर्ज़ करें, तो जो ग्रोसरी आप पहले आधे घंटे में लेके आ जाते थे, उसमें 1 घंटा लगता है। हुँ, फिर हुँ, इसी तरह आप रेस्टोरेंट जो हैं, उनमें अंदर बैठना अभी तक बंद है, बाहर उन्होंने इंतज़ाम किया, रेस्टोरेंटों ने वहाँ बाहर बैठाते हैं। तो उसकी वजह से ये है कि हर आदमी ट्रैफ़िक का मतलब ट्रैफ़िक का तो फ़ायदा ही हो गया कि ट्रैफ़िक बहुत कम हो गई सड़कों पे। लेकिन ये सब चीज़ें आपको चूँकि हर वक़्त नज़र आती हैं, हर वक़्त रिमाइंडर होता है, तो ज़ाहिर है इस वक़्त अमेरिका में नंबर 1 इश्यू देखें ना, 2 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं और कितने 2 मिलियन के करीब मुतासर हुए हैं। हुँ। तो और अब 70,000 रोज़ाना हो रहे हैं मुतासर इससे। तो इसमें कैसे ये इश्यू नहीं होगा? नंबर 1 बिल्कुल यही, इस वक़्त तो सारा कुछ आप देखें, कल की डिबेट में भी फ़ॉरेन पॉलिसी पे तो बात ही नहीं। हुँ, अमूमन डिबेट में और एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जबकि अमेरिका की अफ़वाज जो हैं, अफ़गानिस्तान में भी बैठी हुई हैं, इराक में भी थोड़ी फ़ौज है। तो ऐसी सूरत में जब अमेरिका की फ़ौज कहीं बैठी हो, तो ये तो बिल्कुल सबसे शुरू में आके आता था ये मौज़ू। हुँ। इस दफ़ा डिस्कशन नहीं हो पा रही इस चीज़ पे। सिग्नल्स का प्रॉब्लम फिर हो गया है अनवर अच्छा, इकबाल मुझे तो साहब? नहीं हुआ। नहीं, अच्छा, मैं तो आप ठीक हूँ, मेरे को अच्छा, अच्छा, मैं आपकी तरफ साथ ठीक में है। हूँ। अच्छा, अनवर इकबाल साहब, लेकिन मुझे ये बताइए कि कल की डिबेट के बाद किसका पलड़ा भारी नज़र आता है? प्रेज़िडेंट ट्रंप देखें, का, जो बाइडेन का? एक चीज़ मैं अभी पढ़ रहा था आपसे गुफ्तगू करने से पहले, वो रिपोर्ट थी किसी ने बनाई थी कि 2016 में क्या हुआ और क्यों नाकाम हो गए ओपिनियन पोल प्रिडिक्ट करने में। हुँ, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उनमें से एक मेन वजह ये थी कि ये जो रैंडम सिलेक्शन है ना, कि आप फ़ोन उठा के फ़ोन कर दें लोगों को नाम देख के, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको अक्रॉस द बोर्ड लोग मिलें। हुँ, हो सकता है कि आप फ़ोन करें, वो सारे के सारे पढ़े लिखे हों। अच्छा, अमेरिका में आम तौर पे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं, वो वोट देते हैं डेमोक्रेट्स, ठीक है? तो अगर आपको सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ही मिल गए, तो या पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं वो मिल गए, तो फिर आपको लगेगा डेमोक्रेट जीत रहे हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की है कि ज़्यादा एहतियात करें, लेकिन ओपिनियन पोल्स पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है अब भी। हुँ, हुँ, लोग इस 2016 की वजह से ज़रा प्रिडिक्शन करने से घबराते हैं, मगर अब तक यही लगता है कि जो बाइडेन जो हैं,
وہ کل کی ڈیبیٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کل کی ڈیبیٹ وہ جیت گئے. ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن بھی وہ جیت جائیں گے. کل جو ان کا انداز تھا وہ بھی ایک جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا تھا. کل صدر ٹرمپ تھوڑے سے سبڈیوڈ بھی نظر آئے. پھر جو انکشافات کی وہ ان کے خلاف اب استعمال ہو سکتی ہیں. مثلاً انہوں نے کہا کہ جی وہ جب بیمار ہوئے تو ان کو وہ جو فیوچر کا جو ویکسین ہے, فیوچر کی دوائیں ان کو دی گئی. تو یہ تو امریکہ میں یہ چیزیں اس طرح نہیں لی جاتی کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا آپ صدر ہیں تو آپ کا حق تھا. وہ کہیں گے آپ کو فیوچر کی دوا دی گئی اور آپ کا علاج ہوا تو ہمارا کیوں نہیں ہو رہا ہے, ہمیں کیوں سہولتیں نہیں مل رہی ہیں. تو بہت ساری کل انہوں نے بار بار مسٹیکس کی, ایسی باتیں کہیں امیگرینٹس کے حوالے سے, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, جو کہ اس وقت ہیلتھ کیئر برننگ ایشو ہے. کیونکہ جیسا جو بائیڈن نے کہا کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ کووڈ-19 والوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو اتنے سارے لوگ ہر سال جو انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہوتا, اس میں ایک اب اور بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جن کو ان کا انشورنس نہیں ہے, اور وہ کووڈ-19 ہے بھی تو علاج ان کا نہیں ہو رہا ہے, اور وہ خود بھی بیمار ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی بیمار کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایشوز جو ہے نا, جس پہ ان کا جو جواب تھا صدر ٹرمپ کا, وہ مطمئن کرنے والا نہیں تھا, کیونکہ وہ ایسے گروپ کو بلانگ کرتے ہیں جو اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ فری ہیلتھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پوری طرح پھنس رہے ہیں. مگر یہ بھی سارے اوپینین پول یہ بھی کہتے ہیں, ابھی کہتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی اگینسٹ ہے. ان کو جو ووٹ دینے والے لوگ تھے وہ اب بھی ان کے وفادار ہیں. تو سارا جو فیصلہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ووٹرز کریں گے. بالکل صحیح. سیاد شمسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مائک ذرا آن جی کیجئے. بہت شکریہ. اچھا جی بہت اچھا, مجھے شکریہ. یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ ظاہر ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف ہیں, پاکستان کے جیسے اس کے بھی خلاف کافی حرزہ سرائی وغیرہ کی گئی ہے, اور ابھی بھی جس طرح کی صورتحال ہے, اگر فرض کریں ٹرمپ جیتے یا جو بائیڈن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ سیاد شمسی صاحب. جی بہت شکریہ, اور انور اقبال صاحب آپ کو اور میڈم فوزیہ کو بہت زیادہ سلام. دیکھیے ابھی انور اقبال صاحب کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مشاہدہ بڑا گہرا ہے, اور ہمیشہ مطالبے کی بھی ان کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی کہ فیٹف میں پاکستان پھر گرے لسٹ میں ہے, رکھا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے. تو انور اقبال صاحب نے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ساری صورتحال سامنے ہے کہ امیگرینٹس کا ووٹ یقیناً جو ہے جو بائیڈن کی طرف جا رہا ہے. اور میری وہاں جو بات ہوئی ہے 2-3 ڈیموکریٹس سے میں نے انٹرویو بھی کیے ہیں, تو وہ لوگ جو امیگرینٹس ہیں وہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ وہاں اور دنیا کے بے شمار لوگ ہیں, ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا ووٹ, وہ جس طرح انور اقبال صاحب نے ایک بار بتایا تھا کہ بظاہر حمایت تو وہ کرتے ہیں لیکن ووٹ ڈالنے نہیں جاتے, جس طرح پاکستان میں بھی یہ عادت ہے. تو اگر وہ ووٹ پورا پول ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً جو بائیڈن کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. جہاں تک پاکستان کے تعلقات کا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہم نے یہ سارے ادوار دیکھے ہیں, وہاں ڈیموکریٹ ہوں یا ابھی ریپبلکن ہوں, پاکستان کے بارے میں ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کوئی مناسب نہیں ہوتا. وہ کلوز ڈور معاملات ہوتے ہیں اور ایک پریشر کی کیفیت رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ میں جو سب سے بڑی بات ہے, جو رکاوٹ رہی ہے, یا جو ظاہر حالات کا جبر کہہ لیں یا جو بھی, کہ وہ ایک سیکورٹی قسم کے ڈیفنس ریلیشن شپ رہے ہیں. اگر دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک معاشرتی ریلیشن شپ ہوتا ہے, سوشل سیکٹر میں جو ایک ریلیشن شپ بنتی ہے, جو انویسٹمنٹ سوشل سیکٹر میں ہوتی ہے, تو اس کے اثرات بہت اور طرح کے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب سیکورٹی ایرا سے نکل کر ایک سوشل سیکٹر میں ایک سماجی سطح پر جو ایک تعلق بنتا ہے, وہ اگر بن جاتا ہے, اور اس کے لیے یقیناً ڈیموکریٹس کا رویہ ہمیشہ نرم رہا ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے, تو اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ ایک بہتر تھوڑا سا شروعات ہو سکتی ہے. انور اقبال صاحب, سیاد شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوشل سیکٹر کے اندر زیادہ کولیبوریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کوئی 2.5-3 سال سے
جو USAID کے جو پروجیکٹس ہے وہ پاکستان میں جو پہلے چل رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور نئے پروجیکٹس آئے نہیں ہیں، اور کوئی جو پورٹ فولیو ہے USAID کا وہ بہت نیچے چلا گیا ہوا ہے. ایمبیسڈر فنڈ کے پروجیکٹس پہلے گرانٹ ہو رہے تھے وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ کوئی صورتحال کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نواز شریف کے دور میں بہت سارے پروجیکٹس تھے، لیکن پچھلے 2.5-3 سال سے جو پہلے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بند ہو گئے اور نئے بھی کچھ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ سوشل سیکٹر کولیبوریشن جو ہے امریکہ اور پاکستان کا، یہ کیسے چلے گا؟ یہ صرف امریکہ اور پاکستان کی بات نہیں ہے. امریکہ نے دوبارہ میں کہوں گا کہ اکراس دا بورڈ جو ہے امریکہ نے اس طرح کی امداد میں بہت کمی کر دی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم امداد کے ذریعہ تعلقات نہیں بنانا چاہتے، میوچل بینیفٹ وہ بار بار کہتے ہیں. اسی لیے جب عمران خان آئے تھے تو انہوں نے عمران خان کی اس بات پہ آپ کو بڑی تعریف کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. تو صدر ٹرمپ یہی کہتے ہیں بار بار کہ ٹریڈ چاہیے، ایڈ نہیں دینی. آپ ہم سے بزنس کریں، آپ اپنی چیزیں بنائیں، ہم کو بیچیں، ہماری چیزیں خریدیں. تو ان کا اس حکومت کا سارا زور اس پہ ہے، اور یہ نئے انداز کی پالیسیز لے کے آئے ہیں. ایون جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا پیسے دینے سے میں یہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں، نہیں دینا چاہتے. تو یہ تو جب تک صدر ٹرمپ ہیں یہی سلسلہ رہے گا. لیکن اگر بائیڈن آ بھی گئے تو بائیڈن کے آنے کے بعد بھی اس میں اضافہ بہت زیادہ نہیں ہوگا پاکستان کی امداد میں، کیونکہ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ خود افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے فوجیں نکال لے گا، اس کے بعد بھی امریکہ وہاں رہے گا اور انگیج رہے گا، اور اس کو اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے. آپ کو بہت سارے پیسے اس لیے ملتے تھے کہ آپ کے ذریعہ امریکہ افغانستان کو انفلوئنس کرتا تھا. اب آپ کی ضرورت نہیں، وہ خود وہاں بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ان کا جو سارا سلسلہ اب پاکستان سے نہیں ہے، رشیا سے. پہلے پاکستان سے اس لیے تھا کہ رشیا کا سارا سلسلہ تھا اور رشیا کو ویکن کرنا تھا. اب ان کا ٹارگٹ چائنا ہے. چائنا کو ویکن کرنے کے لیے انہیں پتا ہے کہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا اور انڈیا دے سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کی دشمنی ہے چائنا کے ساتھ. تو اس لیے بائیڈن کی جو حکومت ہوگی اس کے بھی تعلقات انڈیا سے بہتر ہوں گے. پروجیکٹس میں بھی ادھر پیسے زیادہ جائیں گے. آپ کے جو چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں کہ اگر ملیریا کے لیے پیسے چاہیے، کہیں نہر بنانی ہے، کہیں شفا خانہ کھولنا ہے، ان چیزوں کے تو پیسے پروجیکٹ مل سکیں گے، لیکن کوئی بڑے پیمانے پہ امداد کی بحالی کا کوئی امکان نہیں. صحیح. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سیار شمسی صاحب نے تو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کو کچھ مزید وقت کے لیے گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. تو جی جناب، وہ تو خبر آ گئی ہے، ڈان پہ لگی ہوئی بھی ہے، آپ دیکھیں. اور اس میں انہوں نے یہ کہا، ان کے جو FATF کے صدر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں اعلان یہ کیا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 21 پوائنٹس جو ہیں ان کو سکسیسفلی، جو 27 پوائنٹ کے جو FATF نے ان کو دیا تھا کہ آپ ان کو نافذ کریں ٹیررسٹ فائنینسنگ روکنے کے لیے، 21 پوائنٹ کو نافذ کر دیا ہے. تو 6 پوائنٹ پہ اختلافات ہیں، اس لیے ان کو فروری 2021 تک پاکستان کو دوبارہ واچ لسٹ یعنی گرے لسٹ پہ رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو لسٹ پہ رکھا جائے یا اس کو لسٹ سے نکال دیا جائے یا بلیک لسٹ کیا جائے. یہ فیصلہ اس وقت ہوگا. میرا خیال ہے اس وقت بھی فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی اس طرح رہے گا، اس لیے کہ ابھی آپ پہ پریشر رکھتا ہے. پریشر کیونکہ آپ رکھ رہے ہیں، اس لیے اس سے سب سے مناسب جو ہے وہ گرے لسٹ ہے. اگر بلیک لسٹ میں کر دیں گے تو پھر تو سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے، کیونکہ پھر تو آپ پاکستان کو ایسی جگہ دھکیل دیں گے جہاں آپ سے پھر تعلقات کو نہیں، پھر اپنی بقا کی جنگ لڑے گا. اور اگر آپ اس کو گرے لسٹ نکال کے آپ جیسے ایک دفعہ کیا تھا امریکہ کی مدد سے، تو وہ پھر پریشر کم ہو جائے گا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم ہمارے یہاں اس میں دیکھ رہا ہوں بار بار وہ کہتے سعودی عرب نے یہ کر دیا، ترکی نے یہ کر دیا، چین نے یہ کر دیا. بالکل درست ہے، ان کی اپنی یہ اہمیت ہے. FATF میں جو سب سے بڑا بلاک ہے وہ امریکہ کا ہے. آپ کو صرف 12 ووٹ چاہیے. امریکہ آپ کو جب بھی امریکہ نے ایک دفعہ سپورٹ کیا آپ کو 12 ووٹ مل گئے. آج امریکہ سپورٹ کر دے گا تو آپ بہت آسانی سے 12 ووٹس مل جائیں گے. سعودی عرب بھی ووٹ دے دے گا آپ کو. آپ کو اس وقت تک یہ ریکوائرڈ ووٹ نہیں ملیں گے جب تک آپ کے امریکہ سے تعلقات بہتر نہ ہو. ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں اس طرح بات کرتے ہیں ذاتی دشمنیاں اور دوستیاں ہوتی ہیں کہ دوستی تھی
میں نے کینڈی مانگی، کینڈی نہیں دیا. میں نے کہا یار میں نے مری جانا ہے، گاڑی دے دو. گاڑی نہیں ہوتی یار، یہ کینڈیز نہیں ہوتی، مری جانے کے لیے گاڑی نہیں چاہیے ہوتی. یہ ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. اس وقت آپ اور امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ ایک مختلف ڈائریکشن میں جاتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے امریکی ذرا آپ کو کھیل کے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو تعلقات امپروو ہوں گے تو آپ کو دوسرے ایریاز میں بھی آپ کو کنسیشن ملے گی. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی فوزیہ شاہد صاحبہ نے اسلام آباد سے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. فوزیہ شاہد صاحبہ، آپ نے سن لیا ہوگا کہ FATF کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے اور کچھ اور مزید وقت کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے کہ 21 جو نکات ہیں اس کی انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو پاکستان نے پروگریس کی ہے، اور 6 نکات جو ہیں اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی ہے یا اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور انور اقبال صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جب تک امریکہ کی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہوگی آپ کو 12 ووٹ نہیں ملنے والے، اور جب امریکہ نے چاہا تو اس وقت آپ کو 12 ووٹ مل گئے تھے. اب پھر آپ کو امریکہ کی دوبارہ سے خدمت کرنی پڑے گی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے. فوزیہ شاہد صاحبہ. دیکھیں منیر، میرا خیال ہے کہ ہم کل جو بات کر رہے تھے جی جی کہ ہماری فورن پالیسی کس کس کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو انہی پریشر میں آپ کی فورن پالیسی رہتی ہے. آپ نے کیا اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں، آپ کو مطلب پورے دوسروں کے مفادات کو پورا کرتے کرتے ہی آپ کا اتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کل بھی کہا تھا، اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ پاکستان کو کسی طرح یہ بلیک لسٹ تو ڈکلیئر نہیں کریں گے. اب یہ کہنا کہ کچھ جو ہے باتیں ہو گئی ہیں، ایکسیپٹ کر لی ہیں، اور میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے کوئی تھوڑی سی اوور جو ہے چیزیں مانی ہیں جو اتنی ضرورت نہیں تھی، جس طرح کی جو اس وقت انہوں نے قانون سازی کی ہے یا جو بھی باتیں ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے یہ قانون سازی تو اس میں کر لی، لیکن جو باہر جو ووٹر تھے جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان پہ انہوں نے کیا اپنا مقدمہ کہاں پیش کیا. وہاں بھی تو ان کے ڈپلومیٹس ہیں نا، پاکستان کی پوری دنیا میں سفارتکار موجود ہیں. ان سے بھی تو پوچھا جائے نا کہ ان ملکوں میں بیٹھے سفارتکار جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جب کہیں بھی اس کا ووٹ کا سلسلہ آتا ہے تو آپ کو اپنا مقدمہ ان ووٹرز کے سامنے بھی پیش کرنا ہوتا ہے، ان سے بھی ووٹ لینے کے لیے. امریکہ کا ٹھیک ہے، میں بھی اس چیز پہ ایگری کرتی ہوں کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ وائٹ لسٹ میں بھی آ جائیں گے، گرے سے بھی نکل جائیں گے. میں اس پہ بالکل ایگری کرتی ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کب تک یہ چلے گا. کیا پاکستان کسی اپنی ایک اس کی جو خود مختار شناخت ہے، آزادی، خود مختاری اور جو بھی اس طرح کے الفاظ آپ لگاتے ہیں، وہ شناخت جو ہے وہ ہم نے برقرار کس طرح رکھنی ہے؟ ہمیں عالمی سطح پہ اپنی ڈپلومیسی کیا کرنی ہے؟ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں تو بنیادی طور پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. میں شروع سے تھوڑی سی، جیسے ہمارے یہاں کشمیر کا مسئلہ آتا رہا ہے، میں ابھی تک یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں ہم نے بہتر طور پہ کشمیر کو اپنا مقدمہ لڑا ہی نہیں ہے. ہم نے انتظار کیا کہ سپٹمبر آئے گا، ہم جا کے وہاں ہمارا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی ہے وہ جنرل اسمبلی میں تقریر کر آئے گا اور ہم اس کے ڈھول پیٹتے رہیں گے، جی ہم نے بڑا کوئی کشمیر کے لیے کر لیا یا اس طرح کی، یا بہت زیادہ یہ بیان دے دیں گے کہ اخلاقی اور وہ امداد ہم جاری رکھیں گے، سفارتی اور اخلاقی امداد جاری. رٹے رٹائے جملے جو میں پچھلے کم از کم 40-45 سال سے رپورٹنگ میں یہی استعمال کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس سے زیادہ کبھی کوئی الفاظ کا استعمال کیا. سو ہمیں دیکھیں بہت وقت گزر گیا ہے، 70-72 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. ہمیں کہیں تو اپنے بھی تو اس پہ جانا نا. لیکن پرابلم یہ ہے ورلڈ بینک کے ہم مقروض ہوتے ہیں، IMF کے ہم مقروض ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیگر ممالک سے بھی ہم نے قرضے لیے ہوتے ہیں. ہم اپنی شناخت کے حوالے سے تو کوئی کرنا ہی نہیں چاہتے. یہاں اس ملک میں بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو انڈیجنس پروگرامز دیتے ہیں. آج ابھی میں ایک میٹنگ میں تھی، ایک ڈاکٹر صاحب جو واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے وہ اپنا ایک منفرد انٹرنیشنلی اس وہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ جب یہ ڈیمز کی بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک جو بھی پروجیکٹ پیش کیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو جو ملکی ہے
कम पैसे में बनना है, ये तो हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, इसलिए कि उसमें कोई कमीशन नहीं है। तो अब ये जो चीज है, ये कमीशन माफिया है जो बाहर से पैसा लेके और उसमें वापस उसको रिटर्न करते हैं। अब उनसे हमें निकलते हुए कोई अपने प्रोजेक्ट बना के अपनी शनाख्त जो है उसको मनवाना पड़ेगा। और मैं फिर ये कहूंगी FATF के बारे में मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ। मेरी हो सकता है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये एक मुस्तकिल ड्रामा रखा जाएगा और ये ग्रे लिस्ट का उसके ऊपर जो है वो छतरी रखी जाएगी, और ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को अपने आप के अंदर ही अपने अवाम को, हमें बड़ा मजा आता है अवाम को खौफजदा करने का कि पता नहीं ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, फलां हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे खिलाफ जो सैंक्शंस लगी, और उस दौरान अगर आप ये देखें तो आपने पाकिस्तान ने खुद ऐसी बहुत सी चीजें बनाई जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रही थी। सही। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगी थी, ये खास तौर पे धमाकों के बाद, तो हम लोग नेवी का एक वो था उनके कोई ये थी एक्सरसाइज थी, तो मैं वहाँ कराची गई थी, तो वहाँ उनके डॉकयार्ड में जो है वहाँ देखा, तो डॉकयार्ड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। उन्होंने कहा वो कुछ यही समझ लें कि जो पेच टाइप चीजें होती हैं, छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं, उन्होंने ये बताया कि ये हम इंपोर्ट करते हैं और इसकी हमें जो लागत आती है वो 500 के करीब आती है, अगर डॉलर में उसको उन्होंने बताया कि कितनी आती है। अब हमने खुद बनाई है तो ये 9 रुपए में बन रही है। तो सही। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कौम क्राइसिस में बहुत कुछ सीखती है, क्राइसिस में बहुत काम करती है, इसको इन चीजों से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही फौजिया शाह साहबा। मुझे जाना है सियार शमसी साहब। सियार शमसी साहब, आपने देखा कि FATF आप ही ने खबर ब्रेक की अभी, बताया कि दोबारा ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। तो अनवर इकबाल साहब और फौजिया शाह साहबा का दोनों का ये ख्याल है कि एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये किया जाएगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है इसके ऊपर। जितना हमें काम करना चाहिए था उससे ज़्यादा हमने सख्त कवानीन भी बना दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जान तो नहीं छुटी। सही दुरुस्त कर रहे हैं। कल भी हमने यही बात की थी कि जिस तरह हमने वो कानून साजी की और अपोजिशन को भी उससे बाहर रखा और उसमें मुतजाद बातें आई, तो कल मैंने यही अर्ज की थी कि एक तो कानून साजी है और फिर उसको केस को पेश करना है जिस तरह, और फिर अनवर इकबाल साहब ने जो बात की कि प्रेशर में तो वो रखा हुआ है और यकीनन ये एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो दूसरी बात हुई है कि हमें अपनी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको किस तरह आगे ले जाना है और एक मौसर अंदाज में दुनिया के साथ जो अब ये जो देखें ना 39 ममालिक हैं जिनके पास वोट का हक है, और उसमें से हम अगर नज़र डालें तो हमारे पास सिर्फ तुर्की, चाइना और मलेशिया की अगर हमायत ना होती अभी तक तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका होता। जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन ममालिक हैं और उसमें सारे जो 62 ममालिक के साथ साथ आपके सऊदी अरब है उसमें, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ इसराइल है जो मसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक काम कर रहे हैं। तो हम जो इस वक्त हालिया ये जो एक साल गुजरा है इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जितनी भी इस तरह की बातें हैं वो तो हमें नज़र आती हैं इंडिया में और कश्मीर में एक अमलन, और उसमें यूनाइटेड नेशन की 3 रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट्स हैं, खुद अनवर इकबाल वहाँ बैठे हैं, बेशुमार 350-400 के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे गए। तो ये तो एक उस सारे केस को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के जो मिशन हैं दुनिया भर में, मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक मायूसी का तासर मिलता है कि वो एक लगी लिपटी एक बयान जो आता है कि जो स्टीरियोटाइप बयान के अलावा कोई मौसर उनकी उन मुल्कों में एक जो ताल्लुकात होते हैं या
ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے. وہاں کے میڈیا ہاؤسز سے جو تعلق ہوتا ہے یا وہاں کے ڈپلومیٹ سے, پولیٹیکل لوگوں سے, ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یا اسلام آباد میں کہ جو دنیا کے یہاں ڈپلومیٹس ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ایک باوقار انداز میں اگریسو پالیسی اختیار کرنا ہوگی. بالکل ٹھیک, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بات کرتی ہیں ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. یہ بالکل آپ لوگوں کے جو گفتگو سے جو کرکس نکلا ہے وہ تو مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے. ابھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات چل رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے واقعے کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف سے. انہوں نے اس کو مانتے ہوئے فوری طور پر تحقیقات کا. ابھی ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں بشک اس کی وہ انکوائری نہ کی جائے, کوئی اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن یہ کیا مطلب انکوائری ہونی چاہیے فضل شاہد صاحبہ یا نہیں ہونی چاہیے؟ فضل شاہد صاحبہ مائک ذرا آن کریں. یہ انکوائری والا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ جب اتنا کوئی بھی اس میں بہت سنجیدہ قسم کی صورتحال سامنے آئی ہے, اداروں کی کوئی اس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اداروں کا اس کو ٹکراؤ کہیں یا اداروں کی کسی کی برتری کی بات کریں, لیکن بہرحال دو اداروں کے درمیان ایک بہت سیریس بات آئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آرمی چیف نے اس میں انیشیٹو لے رہے ہیں تو ضرور انکوائری ہونی چاہیے, ضرور جو بھی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. اور اس میں دیکھیں نہیں تو مستقل ہم انہی اداروں کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں سوالات رہیں گے. ہمارے ذہن جو ہے جس طرح اتنی اس کی آپ نے دیکھا کہ جو جلسہ ہے اس کی بات تو ختم ہو گئی تھی اور اسی پہ زیادہ بات آ گئی ڈاکٹر کیپٹن صفدر کے حوالے سے, اور جلسے کی بات نہیں کیا بلکہ کسی کا ذکر کیا. تو یہ ایک اتنا عام اور اتنا سنجیدہ مسئلہ سامنے آیا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر اس میں کسی بھی سطح پہ, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی وزراء کی کمیٹی بنائی ہے یا کور کمانڈر سے کہا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, میرے خیال میں تو ضرور ہونا چاہیے. بالکل صحیح, کیونکہ اس قسم کے واقعات وہ بے دلی سی پیدا کر دیتے اداروں کے حوالے سے. انور اقبال صاحب اپنے ذرا ویڈیو بھی آن کریں اور مائک بھی آن کریں, اور ذرا یہ انکوائری ہونے سے کیا بینیفٹ ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اداروں کے درمیان پھر اس طرح کی انکروچمنٹ نہیں ہو پائے گی اس طرح کے؟ جی پلیز. اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی دونوں کے مفاد میں ہے کہ انکوائری ہو, پی ایم ایل این کے مفاد میں نہیں ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مریم کا مسئلہ یا ان کی جو لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کا ان کے ساتھ ہوا ہے کہ بہت زیادہ ڈائل اپ کر دیا انہوں نے سچویشن کو, اور فوج سے ایک بہت بڑی لڑائی لے لی ہے. تو اب وہ مزید حملے کرنے کے بجائے اپنے ڈیفنسز مضبوط کر رہے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے نپٹا جائے. تو اس میں اگر انکوائری میں فوجی انوالو نظر آتے ہیں, ریجنز والے, ان کو سزا بھی مل جاتی ہے, تو اس سے فوج اور پی ایم ایل این کے درمیان خلیج بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی اس الزام سے بڑی ذمہ ہو جائے گی کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو بلایا اور گرفتار کر لیا. ظاہر ثابت ہو جائے گا کہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, اس پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور حکومت بھی ویسے پھنسے گی بھی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس میں کم سے کم علی زیدی صاحب کی انوالومنٹ ضرور ہے, اور علی زیدی صاحب ایکسپوز ہوں گے اور ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا رویہ ذرا سا مختلف ہوگا. کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 11 پارٹیاں ہیں جن کا ایک دو پوائنٹ پہ اتفاق ہے, کہ مثلا ایک پوائنٹ پہ کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے, نئی حکومت بنائی جائے. اس کے علاوہ بہت کسی بات پہ ایک دوسرے سے میں کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نہ معاشی پروگرام پہ, نہ مذہبی پروگرام پہ, نہ سیاسی پروگرام پہ. تو یہ مختلف الخیال جماعتیں ہیں.
تو اس طرح کی چیزیں رہیں گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں پچھلے موضوع پہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے آپ کے اس میں کہتا رہا ہوں کہ گرے لسٹ پہ ہی ہم رہیں گے اور بلیک لسٹ پہ نہیں جائیں گے اور نہ ہم وائٹ لسٹ پہ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلیک لسٹ پہ لے جاتے ہیں جب بھی پریشر نہیں رہتا آپ کو، پھر تو 2 ممالک پہلے سے ہیں، ایران اور شمالی کوریا، اور ان کی معیشت کا جو حال ہوا آپ نے دیکھا ہے. اور اگر ہمیں لے گے تو ہماری معیشت اس سے بھی برا حال ہو جائے گا ہمارا. تو پھر ہم پریشر ہی نہیں رہے گا نا، پھر تو ہم جھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ کو نہیں ڈالا جائے گا. اور وائٹ لسٹ پہ نہیں ڈالا جائے گا اس لیے کہ وائٹ لسٹ پہ پھر پریشر ختم ہو جائے گا. اب رہا یہ سوال کہ ہمیں نقصان کیا پہنچے گا، کیا ہوگا، تو اس کی ایک مثال ایران کے سامنے ہے کہ ایران اتنا بڑا تیل پروڈیوسنگ ملک ہے، اتنے پیسے تیل سے کماتا ہے، اور اس وقت ایرانی کرنسی جو ہے وہ 1,22,000 $1 کی، $1,22,000 ایران کرنسی برابر ہے. حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک روٹی جو ایرانی خریدتا ہے وہ اس میں سے 70% اس کو سبسیڈائز کرتی ہے حکومت روٹی کو بھی. تو وہ تو کر سکتے ہیں، ان کے پاس تیل کا پیسہ ہے. آپ کہاں سے 70% سبسیڈائز کریں گے؟ آپ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ڈرنے کی بات ہے، ایسی بات نہیں کہ ڈرنے کی بات نہیں. صحیح. ایک کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیکٹا جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، اس نے بتایا تھا کہ پشاور اور کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ ہے اور وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ٹارگٹ ہو سکتی ہیں. اور آج بلوچستان گورنمنٹ نے اپنے جو اتحادی ہیں اپوزیشن کے، ان کو کہا ہے کہ کوئٹہ والا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے اور اس کو آگے لے جائیں. تو یہ اس میں سیار شمسی صاحب کیا کل والا جو بیان تھا نیکٹا کا اور آج جو بلوچستان گورنمنٹ کا بیان ہے، کیا تعلق دیکھتے ہیں سیار شمسی صاحب آپ ان دونوں کے درمیان؟ کیا جان بوجھ کے گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیے جی، میں پہلے آپ کے اس سوال پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے جی وہ جو آپ نے پہلا سوال تھا نا آپ کا کہ تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اور اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، فائدے نقصان کی بات نہیں ہے، ایک اصول کی بات ہے کہ ایک 2 بڑے اداروں پر یہ ایک ادارہ دوسرے ادارے پر الزام لگا رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی معمولی بات تو نہیں ہے. ایک تو جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحقیقات کا حکم ہوا ہے، دیا ہے آرمی چیف نے، وہ ہونی چاہیے اور اس کے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. اور جو ذمہ دار لوگ ہیں اس کے حوالے سے ان کو جو ایک اس ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہوئے اس کا جزا سزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. دوسرا اس کا پہلو بہت اہم ہے کہ یہ ایک وفاق اور صوبے کے درمیان معاملہ ہے، اور اس کا بہت برا تاثر گیا ہے پورے ملک میں کہ اس طرح تو آپ کسی بھی، یہ خالی ایک سندھ کے صوبے کی نہیں کہ وہاں وفاق کے مخالف پارٹی کی حکومت ہے، یہ ایک آئین کا مسئلہ ہے، ایک پوری آپ کی فیڈریشن کا مسئلہ ہے، یہ اکائیوں کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کی فیڈریشن کے جو ہے نا وہ ایک اس کی بنیادیں جو ہیں ہل گئی ہیں اس واقعے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ واقعہ جو تحقیقات ہونی چاہیے، دوسرا اس کا سپریم کورٹ کے لیول پر سو موٹو ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ وہاں بھی زیر بحث آنا چاہیے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ایک آئین کے تحت معاملات ہیں وہ کس طرح کیوں یہ متاثر ہوئے ہیں. دوسرا آپ کا جو سوال ہے جو نیکٹا کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیکٹا ہم نے گزشتہ 4-5 سال سے جب یہ بن رہی تھی، اچانک بنتے بھی دیکھی، پھر پتہ نہیں اس کا کیا ہوا، پھر اس کے دفاتر بنے، پھر بھرتیاں ہوئیں، لیکن اس کا عملاً جو ہے رول ہمیں کبھی اس طرح نظر نہیں آیا. اگر کوئی خفیہ طور پر نیکٹا کا کردار ہے تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن عملاً اس نیکٹا کا جو فورم ہے وہ کاغذوں میں تو یقیناً ہوگا. اس وقت اس کا ایک دم زندہ ہو جانا، اس کو استعمال کرنا، یہ صرف اور صرف جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. اور بلوچستان میں چونکہ مخلوط حکومت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ اس نے بھی وہی کہنا ہے جو وفاق نے کہنا ہے. تو یہ ایک اس میں کوئی نیک نیتی شامل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جلسے کا
جلسے کرنا. اب آپ نے دیکھیں پنجاب میں جلسہ کیا, سندھ میں جلسہ کیا, اور اگر آپ بلوچستان میں جلسہ نہیں کرنے دیتے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں رٹ نہیں ہے حکومت کی, وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں ہیں, وہاں لوگوں کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا؟ اس سے ایک بڑا اور طرح کا میسج جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کا حق ہے, اور یہ جو اجازت نہ دینا کی باتیں ہیں یہ بالکل ایک سیاسی پریشر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. فوزیہ شاہد صاحبہ, اب یہ دو جگہوں کے اوپر جلسہ ہونا ہے. ایک گجرانوالہ میں تو ہو چکا, کراچی میں بھی ہو چکا, شو آف پاور. فوزیہ شاہد صاحبہ مائک ذرا اپنا آن کیجیے گا. اور اب ظاہر ہے کہ دو جلسے باقی رہ گئے ہیں. دو جلسوں کے میں تو حکومت نے اجازت بھی دی اور پروٹیکشن بھی جتنی میکسیمم وہ دے سکتے تھے وہ انہوں نے فراہم کی. لیکن اب نیکٹا کے بیان کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے کہا ہے پی ڈی ایم سے کہ جلسے کو آگے کر لیا جائے. تو یہ اگر اس کو آگے کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کے پی میں بھی جلسہ ہونا باقی ہے. ان دونوں جلسوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دانستہ طور پر سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیکٹا کے ذریعے سے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا سب سے جلسہ تھا وہ بلوچستان میں ہی تھا. جی, وہ الگ بات ہے کہ پہلے گجرانوالہ ہو گیا اور اس کے بعد کراچی ہو گیا اور ایک ایسا اسکیڈول بنا, لیکن پہلا جو جلسہ تھا وہ بلوچستان میں ہی ہونا تھا. جی. اور اب دو جلسوں کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپوزیشن کی طرف سے جو تحریک ہے اس میں خاصی مضبوطی بھی آئی ہے. جی. دوسرے دیکھیں, میں یہ جلسہ روکنا, اس کو یہ کہنا کہ خطرہ ہے, یہ کوئی جواز نہیں بنتا. حکومت کی ذمہ داری ہے تحفظ دینا, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ وہاں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ابھی جو ہم نے یہ دیکھا دو تین جو بڑے واقعات ہوئے تھے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا کراچی آنا, محترمہ بے نظیر بھٹو کا پنڈی میں شہادت, پھر اس کے ساتھ ساتھ کچہری میں ہونے والے واقعات, اور جو جلسوں میں جو اس قسم کی جو اپسیٹ ہوئے ہیں, یہ حکومتوں کی ناکامی سمجھا جاتا ہے اور حکومت کا کیوں جو ہے اس قسم کا انہوں نے سسٹم ڈیولپ نہیں کیا. حکومت موجود ہوتی ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تحفظ دے. اگر اس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ابھی جیسے بلا شبہ ابھی ہم نے دیکھا بلوچستان میں تربت میں اور دو ایسے واقعات ہوئے ہیں, افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, لیکن اداروں کو اپنی ناکامی سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ عوام کی آپ نقل و حرکت کو روک دیں. عوام نے اپنی ذمہ داریاں کرنا ہوتی ہیں, اپنے کام کرنے ہوتے ہیں, ان کی نقل و حرکت نہیں روکی جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ کس جگہ جلسہ ہونا ہے, یہاں تو ہونا کہ خدا نہ خاصہ آپ کو نہیں علم تو کسی جگہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, وہ اور بات ہے. وہ خاص طور پہ یہ آتا رہا کہ جو سوئسائڈل ہوتے ہیں ان کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے, یہ ہوتا رہا ہے, ہم نے کیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو ایک کنفائنڈ جگہ ہے, آپ نے اس جگہ کرنا ہے, اس کو تحفظ دینا, اس کو سیکیور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ ذمہ داری بلوچستان حکومت کی بنتی ہے, اس میں اگر کوئی ہماری فیڈرل ادارے یا فیڈرل بھی اس میں کوئی حصہ ادا کر سکتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, تو اس کو کرنا چاہیے. یہ قطعی جو ہے ناقابل برداشت چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے گیو اپ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے پھر کیا لیتے ہیں, کیوں تنخواہیں لیتے ہیں جب آپ نے کچھ نہیں کرنا, جب آپ نے روک تھام نہیں کرنی, جب آپ نے اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا, تو آپ کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ آپ بڑی تنخواہوں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ, یا پوری آپ کا ظاہر ہے فورسز کا صرف یہ ایک دو افراد نہیں ہوتے, یہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں. تو آپ تو خود اس کا مطلب کہ ہم بے بس ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو میں تو کیونکہ میں ذرا ہارڈ لائنر ہوں اور میں اس قسم کی بات کو بالکل برداشت نہیں کرتی. بالکل یہ کہا جائے کہ میں نہیں کر سکتے. بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. فوزیہ شاہد صاحبہ, ہمیں جانا ہے انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب, یہ ایک دم نیکٹپ اپنا ذرا مائک آن کیجیے گا, انمیوٹ کیجیے. نیکٹپ بڑے عرصے سے سویا ہوا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک دم اٹھے اور بیان داغ دیا ہے کہ پشاور میں اور کوئٹہ میں جہاں پہ پی ڈی ایم کے جلسے ہونا ابھی باقی ہیں, کہ وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ نشانہ ہو سکتی ہیں. تو سیاد شمسی صاحب نے بھی اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کوئی 3-4 سال ہو گئے ہیں, 4 سال
یہ نواز شریف دور میں نکٹا بنی تھی، اور اس کے بعد سے کوئی ایک دو چیزوں کے بعد بالکل خاموش وہ تھی، اور ایک دم 2014 میں. اچھا 2014 میں. اب انور اقبال صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا اپنی ویڈیو بھی آن کر لیں. پتہ نہیں کیوں آن نہیں ہو رہی ہے. میں اچھا ذرا یہ ریکویسٹ بھجوائیں یہاں سے انور اقبال صاحب کو کہ اچھا ہارڈ لائنر صاحب آپ کی ویڈیو آ گئی ہے، ہم نے ریکویسٹ انور اقبال صاحب سے کی تھی. یہ تو اچھی بات ہے. میں اصل میں اچھا پریس کلب میں ہوں. اچھا ویری گڈ کا پرابلم ہے. ویری گڈ میں تو پریس کلب میں ہوں. اچھا ویری گڈ، ہمیں بھی بلا لیا کریں کبھی پریس کلب میں. تو آپ آیا کریں نا، فرائیڈے کو ہم ہر جمعے کو بیٹھتے ہیں. اچھا کتنے بجے؟ 5 بجے. اچھا انور اقبال صاحب. فوزیہ صاحب آپ لوگ کچھ بنائیں یا بلڈنگ بھی بنوائیں، اس کی کوئی کوشش کریں. اسی طرح ہی ہے، مسجد بن گئی ہے. بلڈنگ بھی بنوائیں اس کی ذرا. میں نے عرض کیا کہ بلڈنگ تو ویسے ہی ہے، مسجد بن گئی ہے. چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا کچھ نیکی آئے گی، مسجد میں بیٹھا کریں. چلیں انور اقبال صاحب، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، نیکٹا کل ایک دم زندہ سلامت بیان دیتی ہوئی نظر آئی، اور ٹپیکل اسی طرح کا بیان دیا کہ بھی پشاور اور کوئٹہ میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو ہیں. دو باتیں ہو سکتی ہیں منیر صاحب. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سچ مچ اطلاع ملی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئٹے میں جلسہ ہو گیا تو حکومت کو ایک مزید بہت بڑا دھچکا لگے گا. جو دھچکا لگنا تھا لگ چکا، اور اگر جو موومنٹ چلنی تھی وہ چل چکی. اب موومنٹ اپنے منطقی انجام تک یعنی پہنچے گی، یعنی عمران خان صاحب کی چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ بہت سارے عوامل ہیں. پتہ نہیں کس حد تک ساری پارٹیاں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ساری اس بات میں متفق ہیں نہیں ہیں. فوج کس حد تک متاثر ہوگی کہ کیا عمران خان کی چھٹی کرا دے گی، عمران خان کی چھٹی کرا کے کس کو لانا چاہے گی، کس قسم کے. کیونکہ بہرحال حکومت جس کی بھی ہو اس میں فوج کی حصے شامل ہوگی، تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس ایک جلسے سے حکومت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. البتہ یہ دونوں باتیں ممکن ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جلسے کو روکنے کے لیے بھی بیان ایسے دیے جاتے رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہو سکتا ہے کہ بیان جلسے کو روکنے کے لیے بیان دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاعات ملی ہو، کیونکہ پتہ ہے دہشت گرد اس طرح کے مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئٹہ میں مذہبی تفرقہ بازی بھی بہت زیادہ ہے، نفرتیں بہت زیادہ ہیں، اور جو تفرقہ باز جماعتیں ہیں وہ اس طرح کی گیدرنگ کو سے فائدہ اٹھاتی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، شیعہ بھائی بہنوں کو. اور بار بار سب سے مظلوم جو قوم ہے پاکستان میں وہ ہزارہ قوم ہے کہ جب بھی کچھ ہو کوئی بھی اٹھتا ہو ان پہ حملہ کر کے ان کو مار دیتا ہے. تو کوئٹہ میں جب اس طرح کی کوئی دھمکی آئے تو ان کو ہمیں ذرا سیریسلی لینا چاہیے. کوئٹے کی صورتحال بڑی نازک ہے، اور ہزارہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں، شکل سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ہزارہ ہیں، تو اس لیے بڑی آسانی سے ٹارگٹ بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ صرف پروپیگنڈا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، میں اجازت چاہوں گا. فضل شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. سیاہ شمسی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ صبح صبح واشنگٹن سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. برتن دھونے کے بعد جوائن کرتا ہوں. برتن دھونے کے بعد آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں. اچھا پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں نا، یہ پہلے برتن دھوتے ہیں پہلے ناشتہ کرتے ہیں. میں سیریل باز کھا رہا ہوتا ہوں چائے کے ساتھ. چلے ونڈرفل، اسٹے بلیسڈ. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی ہمارے ساتھ رہنے کا. اللہ حافظ.